Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. This is your social studies book for class 6, written by Peter Moss. And I welcome you all to Peshawar Model School, Boys 3, Social Studies Online class for class 6. We have finished two of our chapters related to history. The second last chapter was chapter number 22, the Mughals, in which we came to know about the Mughal dynasty, that how it started, how it went to its peak, and how it declined. We have learned about the Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. They were some of the great Mughal emperors. But after these 6 great Mughal emperors, the Mughal dynasty began to decline. And when the foreigners came here and when they saw the situation, the worsened situation of the subcontinent, so first they came for the trade purposes, in which like you have studied this chapter in class 5, जिसमें आपने डिटेल में पढ़ा था कि कौन सबसे पहले यहाँ पे यूरोप से कौन सी नेशन आती है, सबसे पहला बंदा कौन होता है, वो आता है वास्को डे गामा. When he discovered the sea route from the Portugal to the subcontinent, so then the other nations also came here, which included like after the Portuguese there were Dutch, there were French, and there were Britishers. So the one nation tried to kick out the other nation from the subcontinent so they could have all the resources of the subcontinent. Clear? The nation which was successful in doing so was the British. The Brits were successful in आप कह लें कि उनको कामयाबी होती है कि बाकी नेशंस को वो यहाँ से निकाल के यहाँ पे रूल स्टार्ट करते हैं. एक छोटी सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो सब कॉन्टिनेंट पे रूल करना शुरू करते हैं, because there was no any unity among the people of the subcontinent. So when they saw this situation, that there is no unity, the princes are fighting amongst themselves, the people are not united, so why shouldn't we rule this subcontinent? And they called the subcontinent Asone ki Chiliya, because there were, like you can say, they were already interested in the spices, in the clothes, in the jewelry, in the ornaments, and many things. The Europeans were interested in all these things which were found in the subcontinent. So what happened? Queen Elizabeth I granted a charter to set up the East India Company in the subcontinent. She sent her ambassador Sir Thomas Roe, and the Mughal emperor gave him the permission to set up the East India Company in the subcontinent. And slowly and gradually they started ruling the subcontinent. उनकी जो इंटेंशन होती है, उनका इरादा जो होता है, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रेड से पॉलिटिक्स में. अब जब अंग्रेज़ यहाँ पे आता है, सो ये अपने साथ अपने आइडियाज़ लेके आते हैं, अपनी लैंग्वेज लेके आते हैं, अपना रिलीजन लेके आते हैं, अपना कल्चर लेके आते हैं. अब सिचुएशन लाइक ऐसी हो जाती है कि सब कॉन्टिनेंट के लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल दें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारी सरज़मीन है, हमें ही इस पे रूल करने का हक़ है. अब ये जो नई चीज़ें आती हैं सब कॉन्टिनेंट में, ये सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए काबिल कबूल एक्सेप्टेबल नहीं होती, स्पेशली व्हेन द सोल्जर्स इन द army of the East India Company, when they were asked to use the bullets which were greased with the fats of pigs and cows, which was not acceptable for both the nations, so they refused to do so. And what happened then? Okay, they in return they punished them. So इसी तरह एक बगावत शुरू होती है और जंग शुरू हो जाती है, जो कि 1857 के नाम से
تاریخ میں جنگ آزادی کے نام سے وہ مشہور ہے. لیکن 1 سال بعد ہی وہ جنگ ختم ہو جاتی ہے بیکاز برٹشرز ور مور پاورفل دین دا پیپل آف دا انڈیا. وہ تو آلریڈی جو ہے انگریز سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. ان کے پاس نہ وہ ویپنس تھے نہ ان کے پاس وہ دولت تھی. اور اس ٹائم اگر ہم دیکھیں سو برٹشرز ور دا ریچسٹ نیشن آف دیئر ٹائم. ٹھیک. اب جب یہ 1858 کے بعد تو ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو جاتی ہے اور باقاعدہ جو ہے انگریزوں کی حکومت شروع ہو جاتی ہے. انگریز ہم پہ حکومت کرنے لگتے ہیں. اب جب یہ اپنا ایجوکیشن سسٹم لے کے آتے ہیں سو مسلمان جو ہوتے ہیں، اب ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 27. یہ ہماری بک کا لاسٹ چیپٹر ہے اور ہمارے کورس کا بھی چیپٹر نمبر 27 دا رائز آف مسلمس. اب جو ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم ہے مسلمان اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اور دے ور انیبل ٹو کمپیٹ دا ہندوز. ہندوز جو ہیں وہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن مسلمان جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس چیز کو. اب اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے جو ہے مسلمان جو ہے ان کو جگانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو اس چیز پہ کمپل کرنے کے لیے کہ یو شوڈ آلسو گیٹ دا بیسٹ ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن آف سائنس ایز ویل. یو شوڈ گیٹ اٹ to compete the Hindus and to get the best jobs. So who came forward and who awakened the Muslims to do so? So in this chapter we will come to know about their personality. This is chapter number 27, the rise of Muslims. Sir Syed Ahmad Khan. That personality was Sir Syed Ahmad Khan. Okay. After the collapse of the Mughal Empire and the defeat in the War of Independence, the Muslims were set back considerably. اب مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اور وار آف انڈیپینڈنس مسلمانوں کی حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی. دا ہندوز کنٹرولڈ کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ ہیونگ ایکوائرڈ ایجوکیشن گاٹ دا بیسٹ جابس. اب ہندوؤں کا جو ہے صنعتوں پہ آپ کہہ لیں ان کی حکومت تھی کیونکہ انہوں نے تو وہ ایجوکیشن حاصل کر لی تھی جبکہ مسلمانوں نے اس چیز کو کیا کیا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اینڈ دا مسلمز آن دا ادر ہینڈ، جبکہ دوسری طرف وہ لیفٹ بیہائنڈ، وہ تو کافی پیچھے رہ گئے تھے ان سے. ود لو پیڈ جابس، یا تو ان کو بہت کم آپ کہہ لیں کہ کم سیلری والی جاب مل گئی تھی یا پھر ایز این ایگریکلچر ورکرز اور یا پھر وہ صرف زراعت ہی کرتے تھے. دے ہیڈ انوائزلی ریجیکٹڈ ویسٹرن ایجوکیشن اینڈ thus couldn't participate in the government or compete with the Hindus. نہ تو وہ اب ویسٹرن ایجوکیشن کو ریجیکٹ کرنے کے بعد نہ تو وہ گورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے اور نہ وہ ہندوؤں کا مقابلہ کر پا رہے تھے. Why? Because they rejected the Western education. Now some of the main important points of this paragraph were کہ there was collapse of the Mughal Empire and there was in 1857 there was war of independence. اب ان دونوں فیکٹرس کے بعد who controlled the commerce and industry? It was controlled by the Hindus and the Muslims were given the very low paid jobs because they rejected the Western education. Clear? Acha. However, the minority of educated Muslims was keenly aware of these differences. اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی غافل ہو گئے تھے. ہمارے کچھ اچھے لیڈرز بھی تھے، کچھ ایجوکیٹڈ لیڈرز بھی تھے اور وہ اس چیز کو آبزرو کر رہے تھے. فارموسٹ امنگ دیم وہ سر سید احمد خان، جن میں سے ایک نام جو آتا ہے، ایک بہت بڑا نام جو آتا ہے وہ ہے سر سید احمد خان کا. وہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ بورن ان ڈیلی ان 1817. ہی بلانگ ٹو این اولڈ اینڈ پرومیننٹ فیملی. وہ 7 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک بڑی اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہوتا ہے. آفٹر ریسیونگ اے ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہی جوائن دا ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ بیکیم اے جج ان ڈیلی ان 1846. اب یہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے برٹش راج نہیں ہوتا، ایسٹ انڈیا کمپنی رول ہوتا ہے. سو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو جوائن کر کے وہ پھر 1846 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں جج بن جاتے ہیں. This is the picture of the East India Company.
نا سر سید احمد خان کے بارے میں کچھ پوائنٹس ریکال کرتے ہیں. لائک ہی واز بورن آن 7th October 1817 in Delhi. He was a judge and very well educated. He wrote papers and articles. اب مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ he used to write articles, he used to write magazines and books. And what he did for the uplift of the Muslims or for the betterment of the Muslims of India, he established schools in some of the places like for Muhammadan Anglo-Oriental School College, and then it is now a university in Aligarh city of India. During and after the War of Independence, most Muslims didn't approve of Sir Syed Ahmad Khan's attitude. He had tried to stop the Muslims from opposing the British and began to work actively towards bringing about greater understanding between them. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ویسے تو اگر دیکھیں وار آف انڈیپینڈنس کے جو حالات تھے اس میں انگریز جو ہے وہ مسلمانوں کو وار آف انڈیپینڈنس یعنی جنگ آزادی کے لیے رسپانسبل ٹھہراتے ہیں. اب یہ اپنی رائٹنگز کے تھرو، اپنے آرٹیکلز کے تھرو، اپنی بکس کے تھرو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اونلی دا مسلمز آر ناٹ رسپانسبل فار دا وار آف انڈیپینڈنس. Now, he tried to make the British realize their unfair and unjust treatment of the Muslims in showing greater favor to Hindus. اب وہ کس چیز کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ برٹش یہ تسلیم کر لے کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ کمپیئر کیا جائے، جیسے مطلب وہ ہندوز کو ٹریٹ کرتے تھے، ان کا فیور کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ مسلمانوں کے ساتھ انفیئر تھے اور انجسٹ ان کا جو ہے وہ سلوک ہوتا تھا. He realized that Muslims wouldn't progress successfully without knowledge and tried to highlight the importance of education and modern science. اب وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے آپ جو ہے پروگریس، ترقی ممکن نہیں ہے. اگر آپ نے ہندوؤں کا اور اگر آپ نے باقی نیشنز کا مقابلہ کرنا ہے سو آپ نے بھی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، سائنسی تعلیم بھی آپ نے حاصل کرنی ہے. سر سید احمد خان wrote many papers and books in Urdu and English. اب وہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، رسالے لکھتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. Here are some of the books or magazines written by Sir Syed Ahmad Khan. What he did, he wrote papers, he wrote books, he wrote articles, and he wrote magazines to make the Muslims realize that education is of immense importance to progress and to compete the Hindus and the other nations in the world. Now this is one of the book of Sir Syed Ahmad Khan, Tehzeeb al-Akhlaq, and this is Asar al-Sanadid. Okay, his purpose was to inform the people and to bring about a better understanding of the real problems faced by Muslims. ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ ان کے درمیان انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ان کی انڈرسٹینڈنگ کو اور بھی بیٹر کر سکے اور بھی بہتر کر سکے. ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ کارڈیل ہوں اور وہ اس میں کافی حد تک سکسیزفل بھی رہے، اور مسلمانوں کو جو ہے ان کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف بھی مسلمانوں کو جو ہے ان کو متوجہ کر سکے کہ آپ کے ایکچوئل پرابلمس کیا ہے. سر سید احمد خان واز awarded a knighthood, the title of Sir in 1888. سید احمد خان، یہاں پہ آپ کو نیم نظر ہے سید احمد خان، سر کا خطاب ان کو انگریز کی طرف سے ملتا ہے. کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے کچھ انگریز عورتوں اور بچوں کی جان بچائی تھی، تقریباً 20 بچوں اور عورتوں کی جان بچائی تھی. کہتے ہیں کہ ان کی اپنی مدر جو تھی، حالات بڑے کشیدہ ہو گئے تھے، ان کا جو سارا سامان ہے، گھر کا مال اسباب سارا کچھ لٹ گیا تھا، اور ان کی مدر جو تھی انہوں نے ایک استبل میں پناہ لی تھی، اور کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب ان حالات میں
لائک کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی تھی، اور انہی حالات میں انہوں نے انگریز بچوں کی اور فیمیلز کی جو ہے وہ جان بچائی تھی. ایک یہ ریزن تھی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. سو اس سلسلے میں، ان کنٹریبیوشنز کے سلسلے میں ان کو انگریز جو ہے وہ سر کا خطاب دیتے ہیں. کب دیتے ہیں؟ 1888 میں. سر سید احمد خان واز اے گریٹ سپورٹر آف ایجوکیشن. وہ تعلیم کے بہت بڑے حامی تھے، سپورٹر تھے. اینڈ ہز موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن، اور ان کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کے لیے شاید وہ یہ ہے کہ از دا سیٹنگ اپ آف دا محمدن اینگلو اورینٹل کالج ان علی گڑھ ان 1875 to 76، کہ وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ علی گڑھ سٹی میں ایک اسکول بناتے ہیں، جو کہ 2 سال بعد اس کو کالج کا درجہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 1920 میں وہ یونیورسٹی کا جو ہے وہ یونیورسٹی بن جاتی ہے. دس ایونچولی بیکیم دا علی گڑھ یونیورسٹی ان 1921. وہی بات آ گئی کہ 2021 میں اگر آپ نیٹ سے اٹھا کے دیکھیں سو اس میں ڈیٹ 2020 لکھا ہوا ہے. سو علی گڑھ یونیورسٹی 21 میں جو اسکول وہ بناتے ہیں 1875 میں، وہ 1921 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جاتا ہے. سر سید gave the Muslims the confidence to compete against the Hindus. When he saw the growing distance between Hindus and Muslims, he told the British that when they gave political power to Indian people, they must do it separately for the Muslims and Hindus. اب اس پوائنٹ، یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ تھا. ایک تو وہ مسلمانوں کو اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے ہندوؤں کا مقابلہ کرنا ہے، سو آپ نے تعلیم کے میدان میں پیچھے نہیں رہنا. دوسری بات یہ کہ وہ انگریزوں کے مائنڈ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ اگر کبھی آپ نے کبھی پاور دینی ہو، حکومت دینی ہو، تو آپ نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو الگ الگ یہ پاور دینے ہیں. کیوں؟ This was the beginning of the two-nation theory, which eventually led to the establishment of two countries when the British left in 1947. کیونکہ وہ ہندوؤں کا متعصبانہ جو رویہ تھا مسلمانوں کے خلاف، وہ اس چیز کو انہوں نے وہ چیز جو ہے انہوں نے بھانپ لی تھی. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں ہے، تو اگر انگریز یہاں سے جاتا ہے، ٹھیک، انگریز یہاں سے جاتا ہے تو ہندوؤں جو ہے ظاہر سی بات ہے پھر یہاں پہ ڈیموکریسی ہوگی، اور ہندو جو ہیں وہ اپنے ہندو لیڈر کو ہی الیکٹ کریں گے. تو جو اگر ہندو کو ووٹ دے گا یا اس کو الیکٹ کرے گا تو حکومت ظاہر سی بات ہے کس کی ہوگی؟ ہندوؤں کی ہوگی. اور اگین the Muslims will become the slaves of the Hindus. یہاں سے دو قومی نظریہ جو ہے وہ دو قومی نظریے کا تصور پیش کرتے ہیں. دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ٹو نیشن تھیری کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے. ٹو نیشن تھیری یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو کسی بھی لحاظ سے اگر دیکھا جائے سو یہ بالکل ٹو سیپریٹ نیشنز ہیں. ان کا ریلیجن، ان کا کلچر، ان کی ہسٹری، ان کے کسٹمز مسلمانوں اور ہندوؤں کے ایک دوسرے سے بالکل جدا گانا ہے. ٹھیک، سو یہ ٹو نیشن تھیری کا سب سے پہلے جو نظریہ پیش کرتے ہیں وہ سر سید احمد خان جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. یہ نظریہ آگے جا کے پھر دو الگ کنٹریز کی آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کی ایک آپ کہہ لیں بنیاد ہوتی ہے، ایک بیسز یہ پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ آگے مسلمان پھر اپنے لیے ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور پھر 1947 میں برٹش جب یہاں سے جاتا ہے تو یہ سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کر کے جاتا ہے. سو دس واز اباؤٹ. ناؤ ہیئر آئی ہیو پٹ some of the pictures. This is the picture of Aligarh University, and this is I have put a map of the Aligarh. Here you can see with the help of yellow color the Uttar Pradesh state is shown, and this is Aligarh. And here we will discuss some of the points. Muhammadan Anglo Oriental College was established by Sir Syed Ahmad Khan in 1875. It became Aligarh University in 1921 and it played a great role in the Pakistan movement. یہ ایک علی گڑھ موومنٹ بھی انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے
علی گڑھ موومنٹ کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا جا سکے، جدید سائنسی علوم کی طرف ان کو راغب کیا جا سکے، اور انہوں نے اس کے لیے کیا کیا کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز لائک ابراڈ گئے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا وزٹ کیا اور وہی سسٹم یہاں سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ لے کے آئے. سو پھر اس علی گڑھ یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹس پڑھ کے گئے انہوں نے پھر آگے جا کے پاکستان موومنٹ میں اپنا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. سو دس واز اباؤٹ آور ٹوڈیز لیکچر. See you soon in the next lecture inshallah. Till then, take care.